Peace be with you. Welcome to the Institute of All Intelligent Life. I'm Alan Kiesler, and today is Saturday, the 5th of September, 5th of November, 2016. Today is an Urdu chat. Assalamu alaikum. आज उर्दू में हम बात करेंगे. पहले हम बताएंगे कि इस पिछले हफ्ते हमने क्या क्या बात की थी. तो हमने ज़्यादा बताया था हमारे इस सोलर सिस्टम के बारे में, बहुत अजीब बातें जो सिर्फ पिछले सालों में ज़्यादा पता चल गया है लोगों को. मैं भी हैरान हो गया था जब मैंने एक किताब में देखा. ये Ascension Mysteries इस किताब का नाम है, डेविड विलकॉक्स का ये किताब है. मैं आपको एक मिनट के लिए वो दिखाऊंगा. The Ascension Mysteries by David Wilcock, revealing the cosmic battle between good and evil. तो मुझे बहुत फ़ायदा मिला है इस किताब से, और इस किताब में अजीब बातें हैं. मैं आपको अभी दिखाऊंगा. सबसे पहले ये बात है, ये दो चांद हैं सैटर्न के, जिनके नाम है मीमस और थेथिस. और ये आप देख सकते हैं उल्टे साइड पे मीमस है और सीधे हाथ पे थेथिस. तो ऊपर ये दिखाया जाता है कि कितनी गर्मी है, सर्दी है, और नीचे कैसे दिखता है. तो अगर आपने स्टार वॉर्स किताब को देखा, स्टार वॉर्स जो फिल्म हैं, उनमें एक डेथ स्टार बड़ा सियारा जैसे इतना बड़ा था, तो वो बिल्कुल मीमस और थेथिस जैसे दिखता है. ये आप देखें, ये क्रेटर है. इनकी दीवार जो है ये 5 मील और ये भी है. ये मतलब इन दोनों चांद के एक जैसे दिखता है, और उसी डेथ स्टार जैसे जो एक बहुत बड़ा, मतलब दूसरे सियारों को खत्म करने की इतनी ताकत है इसमें. ये एक सिर्फ चांद नहीं है, बल्कि इसको एक क्या कहते हैं उसको, हथियार. तो यहाँ से स्टार वॉर्स में एक मतलब लेज़र जैसे या पार्टिकल बीम वेपन निकलता, जैसे बंदूक के यहाँ गोली निकलते है उससे. तो ये इसको आप देख लें, ये मतलब यहाँ ज़्यादा गर्म है और यहाँ इसकी थोड़े कम गर्मी है, सर्दी है वहाँ ज़्यादा. तो ये कैसे मुमकिन है? हर एक सियारा ये चांद पे, क्योंकि ये घूमता है, सब ऐसे घूमते हैं, तो ज़्यादा गर्मी होती है इक्वेटर पे. मतलब यहाँ ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए और यहाँ ऊपर यहाँ सर्दी होनी चाहिए. तो क्यों ये दोनों के ऐसे, ये जैसे पैकमैन जैसे कोई दिखता है, इसका मतलब है यहाँ ज़्यादा गर्मी है और यहाँ सर्दी ज़्यादा. क्यों? क्योंकि ये एक हथियार है. ज़्यादा इसका जो मशीनें हैं वगैरह इधर लगे हैं, इसलिए वो ज़्यादा गर्मी वहाँ है. और जहाँ से ये गोली चलती है, ये पार्टिकल बीम वेपन निकलते हैं, वहाँ इतनी गर्मी की ज़रूरत नहीं है. तो ये नासा के फ़ोटो है. समझ में आया? ये नासा के ने ये फ़ोटो दिखाया. क्यों? मैं पहले एक दो और चांद दिखाऊंगा. ये भी सैटर्न का एपेटुस नाम है ये सियारा. ये चांद है, ये भी सैटर्न का चांद है. पूरी इक्वेटर पे
ایک پہاڑی جیسے ہے، یہ بھی ڈیتھ سٹار جیسے دکھتا ہے. تو عجیب ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سٹار وارز کو بنا دیا گیا تھا، ان لوگوں کو معلوم تھا پہلے سے کہ یہ سیارے ہیں سیٹرن کے، اور یہ صرف ایک گول نہیں ہے، صرف ایک چاند نہیں ہے، یہ ہے ہتھیار بڑے پرانے زمانے کا. تو یہ ناممکن لگتا ہے، بڑی عجیب. بلکہ لوگ کہتے ہیں اس کو دیکھ کر کہ یہ بس سائنس فکشن ہے جو آپ بتا رہے ہیں. نہیں، یہ ہم کو پہلے ہی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سٹار وارز، سٹار ٹریک، بہت سارے جو فلمیں ٹی وی سیریز بنے ہیں وہ سائنس فکشن نہیں ہے. مطلب سائنس فکشن ہے لیکن ان کو بنیاد ہے حقیقت. یہ سیکرٹ اسپیس پروگرام، جیسے میں نے پہلے بتایا، جرمنی میں پہلے ہوا تھا 1930-40 ان سالوں میں، اور امریکہ میں 1950-60. تو پہلے جرمنی پھر امریکہ، وہ چاند گئے تھے، مارس گئے تھے، دوسرے ستاروں کو بھی گئے، اور جیسے انہوں نے وہاں دیکھا ویسے ہی انہوں نے یہ مووی بنایا وغیرہ. مطلب یہ سائنس فکشن نہیں ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، میں خود آرتھر سی کلارک، جو بہت ہی مشہور، مطلب 2001 اسپیس آڈیسی وغیرہ ان کے فلمیں تھے اور ان کے ناول تھے، وہ سائنس فکشن ناول تھے. انہوں نے خود مجھے بتایا کہ یہ سب جو باتیں بتائی گئی ہیں یہاں، یہ حقیقی ہے. مطلب یہ صرف فکشن نہیں ہے. بلکہ یہاں تک انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک ای ٹی سے، ایک ایکسٹرا ٹریسٹریل، ایک ایلین سے خود ملا. تو لیکن ان کو منع کیا گیا تھا کہ یہ کھلا بتانا. یہ سب جو جارج لوکس ہے وغیرہ، ان کو یہ بتایا جاتا ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ ایسے آپ فلم بنائیں، لیکن کسی کو بتانا نہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ تیار نہیں ہیں، اور جو بتانے والے ہیں وہ بھی تیار نہیں ہیں کہ لوگوں کو یہ سب اس وقت پتہ چلے. لیکن آہستہ آہستہ سے لوگ ان باتوں کو سن کر وہ پھر تیار ہوتے ہیں کہ ایسی چیزیں ممکن ہیں، کہ ایک اتنا بڑا ہتھیار بنایا جا سکتا ہے جو ایک پورا چاند ہے، اور جو ایک پورا سیارے کو ختم کر سکتے ہیں. تو یہ سٹار وارز میں بتایا گیا حقیقت ہے. تو اس کے بارے میں ایک دو اور بات کروں گا پہلے، کہ کس نے یہ بنایا تھا پھر. تو یہ بھی پچھلے ہفتہ پہلے میں نے بتایا تھا اینشنٹ بلڈر ریس کے بارے میں، کہ کروڑوں سال پہلے ایک بہت، مطلب وہ سب اچھے لوگ تھے، وہ ادھر اسی سیارے پہ آئے تھے، یہاں رہتے تھے، اور انہوں نے یہ سب ہتھیار بنایا. وہ اچھے لوگ تھے، وہ جنگ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہماری حفاظت کے لیے، مطلب ہمارے سیارہ اور ہمارے سولر سسٹم، اور اس مطلب صرف ہمارے ستارے نہیں بلکہ ہمارے آس پاس میں جو دوسرے سیارے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے یہ بنایا گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ایک سٹار گیٹ ہے، ایک پورٹل ہے جو ہمارے سورج کے نزدیک ہے، جہاں سے فوراً ہی، مطلب ایک دم دوسرے گیلیکسی میں سفر کیا جا سکتا ہے. بلکہ سفر بھی نہیں، بس یہاں سے، یہ سائنس فکشن میں یہ بتایا جاتا ہے ٹیلی پورٹیشن. اور جیسے میں نے پہلے بتایا، اینڈرو بشاگو نے بھی بتایا کہ کیسے وہ 1975-80 میں جب وہ بچہ تھا، اس نے اپنے والد صاحب کے ساتھ اور دوسرے جو بڑے سائنسدان انجینئرز تھے جو سی آئی اے میں، امریکہ سیکرٹ اسپیس پروگرام میں کام کر رہے تھے، وہ ٹیلی پورشن سے. تو ایسے ہی مطلب ایک سیکنڈ میں کوئی اسلام آباد یا کراچی یا لاہور سے نیو یارک یا لاس اینجلس میں پہنچ سکتے ہیں اس ٹیلی پورٹیشن سے. تو ایسے ہی یہاں سے ہم دوسرے گیلیکسی میں، مطلب جو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لائٹ ایئرز دور ہیں، بس ایک سیکنڈ میں پہنچ سکتے ہیں اس
پورٹل سے، اس اسٹار گیٹ سے. تو اس لیے ہمارے یہاں جو سورج ہے، ہمارے ستارے اور آس پاس میں جو دوسرے ستارے ہیں، یہ بہت ایک اچھا جگہ ہے، ضروری جگہ ہے. تو اس کی حفاظت کے لیے اس اینشنٹ بلڈر ریس نے ان ڈیتھ سٹار جیسے چاند بنائے تھے جن سے یہاں کی حفاظت کیا جائے. تو یہ بڑی عجیب لگتا ہے نا، بلکہ ناممکن لگتا ہے شاید ہم کو. یہ سائنس فکشن لگے گا، ہاں، کیونکہ سائنس فکشن جو ہم نے مووی یا کتاب پڑھی ہے، دیکھی ہیں، وہ سب اس حقیقت پر مبنی ہے. ان کی بنیاد یہی ہے، حقیقت. تو میں ایک دو اور بات بتاؤں گا جو میں نے پچھلے ہفتے بتایا انگریزی میں. اسی ہفتے میں نے ابھی بتایا. یہ ابھی ڈیوڈ ولکاکس کی اسی کتاب کے ہیں کچھ فوٹو. یہ آپ دیکھیے، یہ ہے یورینس کے چاند میراندا نام کا. اور یہ کیا شیپ ہے، ایک بڑا ایل جیسے دکھتا ہے، دیکھو بڑی عجیب ہے. اور یہ سب جو لائنز ہے یہ بالکل ان نیچرل دکھتا ہے. اور یہ ہے سیریز ایک ایسٹروئڈ ہے. یہ ناسا نے یہ فوٹو پبلش کی ہے. دیکھیں یہ دو چھوٹے نہیں، بہت بڑے ہیں. یہ روشنی ہے، یہاں لائٹ جیسے دکھتا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ ناسا کے یہ ڈان اسپیس کرافٹ ہے. یہ پچھلے سال 2015 میں ناسا نے بتایا تھا کہ مطلب ناسا کے جو چیف انجینئر ڈان اسپیس کرافٹ جس نے یہ فوٹو نکالے، اس کے چیف انجینئر نے بتایا تھا، I don't think it's possible to look. ایک منٹ رک گیا تھا. I don't think it's possible to look at those two bright spots without thinking of shining beacons calling out to us as travelers on the cosmic seas. یہ ناسا بتا رہے. کیوں؟ اور سیریز کے ایک دوسری اسی ایسٹروئڈ کہ یہ ایک پہاڑ ہے، ایک سائڈ پہ روشنی ہے، اس کی یہ روشناس ہے. ایک دوسرے سائڈ پر کالا سا ہے، اس سائڈ پر سفید جیسا روشناس ہے. تو یہ بھی ڈان کا سائنٹسٹ، ہیڈ سائنٹسٹ نے کہا کہ تھوڑا وہ شاید مذاق کر رہا تھا، شاید لگتا تھا لوگوں کو کہ یہ کیا ہے. یہ if you don't know then we might as well assume it's the headlight of an idling spaceship until science proves otherwise. مطلب کیوں ایسا ابھی بات کر رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں کی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ای ٹیز سے ان کی ٹریٹی اگریمنٹ ہوا ہے. مطلب بہت اچھے جو ای ٹیز ہیں وہ ناسا کو، اور جو قبال ہے مطلب ناسا کے چلانے والے جو پوری دنیا کے تقریباً ہر ایک ملک کی حکومت کو بھی چلانے والے ہیں، ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم کو ابھی جو تم یہ چھپا رہے ہو، ان کو ابھی اس کو بند کرو. ابھی لوگوں کو صاف بتانے شروع کرو کہ حقیقت کیا ہے، کہ دوسرے سیاروں پہ، دوسرے چاند پہ لوگ رہتے ہیں، وہاں بیس بھی ہیں، ملٹری بیس ہیں، ریسرچ بیس ہیں. یہ تم کو ابھی بتانا ہو. تو ناسا کو کرنا پڑا. تو یہ بڑی تبدیلی آ رہی ہے. میں شاید ابھی آخر میں ہمارے اپنے چاند کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو یہ تو کافی سال پہلے کی بات ہے. مطلب امریکہ کے چاند پہ جانے سے پہلے، مطلب جو ناسا کا پروگرام تھا 1969 میں، وہ کہتے ہیں پہلے بار ہم چاند گئے تھے. حقیقت میں اس سے کافی کم سے کم 15-20 سال پہلے امریکہ بھی، اور اس سے 35-40 سال پہلے جرمنی بھی چاند پہ پہنچے تھے. لیکن تو مطلب 1969 سے کچھ سال پہلے 1975
1965 کی بات ہے کہ ناسا نے ایک لونر آربیٹر چاند کو بھیجا تھا جو فوٹو نکال رہے تھے چاند کے. تو یہ دیکھو بہت عجیب ہے. یہ ایک فوٹو ہے, یہ ناسا کا فوٹو ہے. یہ اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے یہ فوٹو ہے ناسا کا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ کا یہ چھایا دیکھ سکتے ہیں, یہ کوئی لمبی, اس کو اوبلسک کہا جاتا ہے. تو اسی فوٹو کے بنیاد پر روس میں ایک میگزین نکالا گیا تھا. انہوں نے یہ ایسے تصویر بنائی, دیکھیے یہ ایسے دکھتا تھا وہ فوٹو, جو ناسا نے چھپایا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. بس انہوں نے فوٹو چھپایا لیکن بتایا نہیں کہ یہ, بلکہ روس نے یہ بتایا دیکھو یہ ایسا ہے. اور اسی سال کے ہے 65 یا 66 کے, کہ ان لوگوں نے, روس کے لوگوں نے بتایا کہ دیکھیے بالکل جیسے مصر میں, ایجپٹ میں جو گیزا پیرامڈز ہیں, گریٹ پیرامڈ اور دوسرے جو پیرامڈ, ان کے جیومیٹری بالکل ایسی ہے. مطلب وہی لوگ جنہوں نے ان پیرامڈز کو بنایا تھا مصر میں, انہی لوگوں نے چاند کے اوپر بھی کچھ ایسی چیزیں بنائی. اور یہ اوبلسک جو ہیں یہ ایجپٹ میں, مصر میں بھی پرانے زمانے کے ایسے ہی بنائے جاتے تھے. تو کیا یہ ممکن ہے؟ شاید آپ بولیں گے یہ ناممکن, کہ کیا پر ہزاروں سال پہلے لوگ تھے جو چاند کو جاتے تھے اور وہاں ایسے بڑے. لیکن اس پیرامڈ کو سب جانتے ہیں, یہ گرینڈ پیرامڈ کو, سب سے گریٹ پیرامڈ جو کہا جاتا ہے, یہ آج کل بھی ہمارے لیے بنانا تقریباً ناممکن ہے. بہت مشکل ہوتا تھا ہمارے لیے بھی اس کو بنانا. تو مطلب ہزاروں سال پہلے لوگ ایسے کر سکتے تھے, تو پھر وہ چاند کیوں نہیں جا سکتے تھے؟ تھے کافی اور بھی. اگر آپ میرے ویب سائٹ پہ, میرے فیس بک پیج پہ جائیں گے, آپ دیکھیں گے میرے کل کا جو میں نے کلاس کیا اس کے پاس میں نے یہ فوٹو نکالا. اور بھی جو سوویت یونین, روس کے 1900 وہ کون سا سال تھا مجھے ابھی یاد نہیں ہے, شاید وہ ابھی میں وہ 65 کا, یہ بھی 65 کا ہے, انہی سالوں میں. تو وہاں بھی چاند کے فوٹو نکالے گئے تھے اور وہاں بھی عجیب باتیں. تو شاید میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی وہ بھی, یا آپ میرے فیس بک پیج پہ ان کو دیکھ سکیں گے. یہ ایک فوٹو ہے جو زانڈ 3 روس کا. تو یہ دیکھیے, یہ ایک عمارت ہے جو تقریباً 20 میل, مطلب تقریباً 30 کلومیٹر اونچائی ہے اس کی. اور دوسرا یہ فوٹو ہے چاند کے جو اسی زون 3 میں تھا. تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھنا تھوڑا سا مشکل ہے یہاں, یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے. دیکھنا تھوڑا سا مشکل ہے, تو اس کے بلو اپ یہ ہے, دیکھیے. یہ ڈیوڈ ولکاکس کہتے ہیں, لگتا ہے یہ ایک بڑا ڈوم ہے. مطلب یہ بھی تقریباً 20 میل 30 کلومیٹر کی اس کی اونچائی ہے. تو پرانے زمانے میں بہت, مطلب یہ ہزاروں سال کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ اور لاکھوں بھی نہیں, کروڑ سال پہلے بھی ہو سکتے ہیں یہ چیزیں بنائی گئی تھی. اور ان کی وہ کیسے بنائی ہے, ایک الومنیم سے بنی ہوئی ہے. ہمارے پاس ایسے الومنیم بنانے کا ٹیکنالوجی نہیں ہے, لیکن یہ جو اتنے مضبوط ہے کہ لاکھوں سالوں تک یا کروڑوں سالوں تک یہ وجود میں رہ سکتے ہیں.
تو ٹھیک ہے، ہم اور بات نہیں کریں گے، کافی اور باتیں ہیں. آپ انگریزی میں اگر سمجھ سکتے ہیں اور آپ نے نہیں دیکھا وہ میرے پچھلے ہفتے کے یا پچھلے 5 دن میں نے ان چیزوں کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں بات کی تھی، تو آپ ان سب کو دیکھ سکتے ہیں میرے فیس بک پیج پہ. ٹھیک ہے، ہم ابھی چیٹ شروع کریں گے، دیکھیں گے لوگوں کے کوئی سوال ہے یہاں یا کوئی خاص باتیں بتائی گئی ہیں. ویری نائس انفارمیشن ہے، عجیب ہے نا، بہت عجیب ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہم نے سوچا تھا سائنس فکشن ہے وہ سائنس فکشن نہیں ہے، وہ حقیقت ہے. صرف فرق یہ ہے سٹار وارز میں وہ بتاتے تھے، ہر سٹار وارز کے جب شروع ہوتا تھا شروعات میں وہ بتائی گئی یہ باتیں کہ in let's see a long time ago in a galaxy far far away، ہے نا. تو ہاں حقیقت میں یہ ہوئی، یہ باتیں یہ سائنس فکشن نہیں ہے. فکشن صرف یہ ہے وہ ہوئی تھی لانگ ٹائم اگو، لیکن ان اے گیلیکسی فار فار اوے نہیں، ہماری اپنی گیلیکسی میں، بلکہ ہمارے اسی سولر سسٹم میں. کیونکہ وہ جو ایول امپائر تھا سٹار وارز کا وہ حقیقت میں مالڈیک پہ، مالڈیک مطلب وہ سیارہ جو پہلے مارس اور جوپیٹر کے بیچ میں تھے اور جس کو ختم کر دیا گیا تھا. وہ بھی ایک بڑی ہسٹری ہے اس کی، بڑی تاریخ ہے، لیکن وہ ابھی میں نہیں بتا سکتا ہوں. لیکن مالڈیک وہ ایول امپائر جو سٹار وارز میں تھا وہ مالڈیک کے اوپر ہمارے اپنے ہی سولر سسٹم کے اندر، اور اسی حقیقت کے بنیاد پر یہ سٹار وارز بنائے گئے. اچھا، سو دس از ویری نائس انفارمیشن ہے نا. نازیہ نازو ٹوسٹی نازو نے بتایا، تھینک یو ویری مچ. یس ویری نائس، عجیب انفارمیشن ہے. تو دیکھیں گے کوئی سوال ہے. کیا حال ہے آپ کا، سب پوچھتے ہیں، شکریہ. لیکن میں ابھی ان باتوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں حال ٹھیک ہے لیکن ہم امیزنگ امیزنگ ہے یہ. ہاں اوکے، شاہد حسین صاحب نے بتایا It is also said USA not reached moon in 69. How the flag was waving on moon when there is no air there. اچھا، یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ 69 میں گئے تھے نہیں چاند کو، اور بہت سارے اس کے ثبوت بھی ہیں، پروف ہیں اس کے. تو یہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ امریکہ نے پہلے ہی فیصلہ کیا کہ اگر کچھ ہوتا ہے اور ہمارے اکوپمنٹ میں فیلئر یا کچھ ہوتا ہے ہم نہیں پہنچتے، انہوں نے پہلے سے ایک فلم بنائی، فلم کھینچی تھی جو سٹینلی کوبرک نے بنایا. سٹینلی کوبرک ایک بہت مشہور امریکن مووی پروڈیوسر تھا. تو اس نے ایک فلم بنایا تھا چاند لینڈنگ کا، تاکہ اگر کچھ ہوتا تھا اس میں ہم یہ فلم دکھا سکتے ہیں ٹی وی پہ اور ایسے بتائیں گے یہ ناسا کا پروگرام تھا. لیکن وہ پہنچے تھے، وہ ٹھیک پہنچے تھے. تو ان فلموں میں کچھ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ فلم ہے، یہ حقیقی چاند کے اوپر ویڈیو نہیں بنائے گئے تھے. تو اس لیے کافی لوگ سوچتے ہیں کہ وہ چاند پہنچے ہی نہیں. اور دوسرے ان کا یہ ثبوت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم چاند کے اوپر ایک بیس بنائیں گے، باقی ادھر ہی لوگ رہ سکیں گے، ہم زمین کے نیچے، یا جیسے ہم نے دیکھا وہ بڑا ڈوم جو جس کی فوٹو وہ زونڈ 3 نے کھینچی، یہ سب ہم کریں گے چاند کے اوپر، امریکہ نے بتایا. لیکن انہوں نے نہیں کیا، ہے نا. ناسا گئے تھے 69 میں اگر، اور 2-3 سال تک پھر وہ جانے بند کیے تھے. کیوں؟ مطلب وہ نہیں گئے تھے، یہ لوگ کہتے نہیں وہ گئے تھے میرے نزدیک، لیکن وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ دوسرے سیاروں کے لوگ پہلے سے وہاں ہیں اور انہوں نے ان کو ویزا نہیں دی، مطلب تم یہاں نہیں رہ سکتے ہو.
جیسے اگر آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں یا انگلینڈ جانا چاہتے ہیں یا کہیں بھی کسی ملک میں تو ویزا لینا پڑتا. اگر ویزا نہیں ملتا، اگر آپ چپ چپ وہاں پہنچتے ہیں وہ آپ کو پکڑ کے آپ کو بھگا دیں گے، ہے نا. تو ایسے ہی امریکہ کو، ناسا کو ہوا تھا. ان کو وہاں پہنچنے کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ لوگ پہلے سے یہاں رہ رہے ہیں اور وہ ہم کو منع کر رہے ہیں یہاں رہنے کا. تو اس لیے ناسا کا پورا پروگرام بند. وہ ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ دوسرے سیاروں کے لوگوں سے انہوں نے پھر ٹریٹی کی تھی امریکہ نے، جن کے حفاظت میں وہ چاند پہ رہ سکے. کیونکہ صرف ایک نے، بہت سارے مختلف سیاروں کے، مختلف ستاروں کے سیاروں کے لوگ وہاں چاند پہ ان کے بیس ہے. تو امریکہ نے پھر فیصلہ کیا کہ یہ سب چھپ چھپ کر ہم کریں گے. بلکہ یہ پہلے سے دو پروگرام تھا. ایک ہے ناسا جو سب لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں، اور دوسرا سیکرٹ پروگرام تھا. بعد میں اس کا نام پتہ چل گیا، ایک سولر وارڈن پروگرام تھا کہ امریکہ فلائنگ ساسر سے، مطلب وہی ٹیکنالوجی جس سے غیر سیاروں کے لوگوں کے فلائنگ ساسرز یا اسپیس شپ چلتے تھے، اسی ٹیکنالوجی سے جرمنی اور امریکہ نے پہلے سے کیا تھا. لیکن وہ سب بالکل چھپ چھپ کر کے انہوں نے کیا، کسی کو پتہ نہیں چلا. مطلب ناسا کے کافی سائنسدانوں کو بھی اور ایڈمنسٹریٹرز کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ ہو رہا. تو مطلب یہ امریکہ گئے تھے میرے نزدیک، صرف 69 نہیں، 69 سے پہلے بھی، لیکن وہ سیکرٹ اسپیس پروگرام تھا. اور 69 میں وہ کھلا اسپیس پروگرام، ناسا پروگرام سے گئے تھے. لیکن وہ رہ نہیں سکے وہاں، ان کی پہلے اجازت نہیں تھی. چاند پہ جو لوگ تھے ان کو اجازت نہیں ملی تھی ادھر ہی رہنے کا. اور بعد میں جب اجازت مل گئی، وہ سب سیکرٹ اسپیس پروگرام سے وہ گئے تھے اور وہاں رہ رہے تھے. اور بڑا بیس امریکہ کا بھی ہے، دوسرے ملکوں کے بھی بیس ہے، صرف چاند پہ نہیں بلکہ مارس پہ اور دوسرے چاند پہ، سیٹرن، جوپیٹر کے چاند پہ یا دوسرے ستاروں کے سیارے پہ بھی امریکہ کے بیس ہیں. یہ آئی سی سی انٹر پلانیٹری کارپوریٹ کنگلامریٹ کے بارے میں نے کچھ ہفتے پہلے بات کی تھی. تو یہ سب آپ اس کتاب کو پڑھیں جو میں نے پہلے بتایا تھا، Insiders Reveal Secret Space Programs and Extraterrestrial Alliances by Michael Salla. اس کتاب میں یہ سب پوری ڈیٹیل میں، تفصیلی طور پر یہ سب بتائی گئی. تو اچھا، دس بک نیم محسن اقبال پوچھ رہے ہیں، دی اسینشن مسٹریز، ASCENSION مسٹریز بائی ڈیوڈ ولکاک. میں پھر وہ دکھاؤں گا آپ کو. اگر آپ اس کتاب کو آپ آرڈر کر سکتے ہیں بے شک. یہ ہے ڈیوڈ ولکاک کا دی اسینشن مسٹریز. اس میں بہت دوسری باتیں بھی ہیں، بہت عجیب باتیں ہیں اس کتاب میں، تو آپ اس کو بھی ضرور پڑھیں. اور It is said stepping on moon was shoot in studio. ہاں، یہ میں نے ابھی پہلے بتایا کہ اسٹینلی کوبرک نے ایک مووی بنائی تھی پہلے سے اسٹوڈیو میں یا کہیں امریکہ کے ریگستان میں، مطلب ڈیزرٹ میں بنائے تھے کہ تاکہ اگر وہ فیل ہوتا تھا ناسا کا مشن، یہ فلم دکھایا جائے گا. تو یس، دیر واز اے فلم میڈ، ایک ایسی مووی بنائی گئی تھی. لیکن اس کا مطلب وہ تو اگر وہ مشن فیل ہوتا پھر وہ فلم دکھایا تو، اور کیا کبھی اس کے شاٹ بھی دکھایا جا سکتا ہے. لیکن جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں میرے نزدیک وہ سب حقیقت میں وہ 69 میں گئے تھے ناسا، اور اس سے پہلے بھی امریکہ کے جو سیکرٹ اسپیس پروگرام ہے وہ بھی گیا. تو جنید خالد پھر پوچھ رہے ہیں، یو ایکسیپٹ اسلام اور ناٹ یٹ. یہ بارمبار میں بتاتا ہوں لوگوں کو کیونکہ بارمبار یہ پوچھا جاتا ہے. یس، آئی ایکسیپٹ اسلام بٹ آئی ایکسیپٹ آل ریلیجنس. تو
آپ مجھے مسلمان کہہ سکتے ہیں، لیکن کرسچن بھی، ہندو بھی، بدھسٹ بھی، یہودی بھی، سکھ بھی، میں ہر مذہب کو مانتا ہوں. ہر مذہب بہت اچھا ہے، اور ہر مذہب کے جو دعائیں ہیں میں پڑھتا ہوں، اس سے مجھے بہت فائدہ ملتا ہے. تو ہاں، میں مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یہ مانتا ہوں. What is the relationship of Cabal with the evil empire Maldek or Mars? بہت اچھا سوال ہے. جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں، یہ جو ایول امپائر تھا یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، مطلب لاکھوں سال پہلے کی بات ہے. وہ لوگ بعد میں، جو ابھی کبال ہے، جو ایلومناٹی ہے آج ہمارے اس سیارے پہ، وہ سوچتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے، وہ ہمارے باپ دادے تھے. مطلب وہ ان کو وہ گاڈز مانتے، جو مالڈیک کے، یا مالڈیک کے نہیں بلکہ یہ ایک بہت لمبی چوڑی بات ہے. ان کے تعلق ہے کہ شاید، یہ مجھے معلوم نہیں پوری ڈیٹیل، لیکن یہ جو قبال ہے وہ بھی کچھ دوسرے سیاروں کے ایٹیز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان سے مدد لے رہے ہیں. اور ہزاروں سالوں سے قبال مطلب ایلومناٹی ان سے مدد لے رہے ہیں، اور وہ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ یہ ان کی پوجا کرنے سے ہم کو فائدہ ملتا ہے. تو ایول امپائر بھی، جہاں تک مجھے معلوم ہے، ان جیسے، اگر انہی لوگوں نے انہی جیسے لوگوں کے مطلب ایٹیز کے تعلق میں تھے. تو ایسے ریلیشن شپ آف کبال وتھ ایول امپائر آن مالڈیک، ایسے کچھ ڈیٹیلز مجھے معلوم نہیں. محسن اقبال: What do you think, sir, which planet is most advanced in our solar system? یہ ہم جانتے ہیں کہ وینس، یہ اس کے بعد میں پچھلے ہفتے کے بارے میں بات کر رہے تھے، پوری ڈیٹیل میں نے بتائی کہ وینس سیارے پہ، ہمارے اس سیارے سے پتہ نہیں لاکھوں کتنے سال، کروڑوں سال پہلے وہاں انسان جیسے لوگ شروع ہوئے تھے، تھرڈ ڈینسٹی. تو ابھی وہ سکستھ ڈینسٹی تک پہنچے ہیں، مطلب بہت آگے، وہ بہت آگے ترقی کیے ہیں. تو وہ وینس کی بات ہے. لیکن وینس کے علاوہ سیٹرن، اور اس کے بارے میں مجھے بہت کم معلوم ہے حقیقت میں، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ سیٹرن پہ بہت ہی ترقی یافتہ، مطلب روحانی طور پر ترقی یافتہ لوگ رہتے ہیں، اور وینس سے بھی آگے یہ لوگ ہیں. تو یہ اتنے مجھے معلوم ہے ان کے بارے میں. تو شجاع الدین قریشی صاحب پوچھ رہے ہیں: Why the Russian information was so secret, not so public? Why there is difference between information by American and Russian information about moon? نہیں، اتنا فرق نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ روس نے زیادہ بتایا ہے، امریکہ نے بہت پوری باتیں چھپائی. لیکن روس میں آج کل خاص کر وہ یہ کھلا بتا رہے ہیں، اور ڈاکیومنٹریز بھی روس کی ٹی وی پہ آئے ہیں جن میں یہ سب کھلی باتیں بتائی گئی ہیں ایکسٹرا ٹریسٹریلس کے بارے میں. اور جیسے میں نے بتایا کہ پوٹن بھی، جو اچھے ایکسٹرا ٹریسٹریلس ہیں، جو اچھے ای ٹی ہے، وہ پوتن سے ملتے ہوئے اچھے کام کر رہے ہیں. پوتن حقیقت میں ایک بہت اچھا آدمی ہے. بے شک انہوں نے کچھ خراب چیزیں کی ہیں جیسے ہر سیاستدان نے، لیکن بنیادی طور پر وہ ایک اچھا آدمی ہے، اور وہ اچھے ای ٹیز سے مل کر انسان کو یہی باتیں جو میں بتا رہا ہوں، وہ بھی پوٹن بھی لوگوں کو بتانے کی کوشش میں ہیں، اور وہ کرتے ہیں. حقیقت میں یہ جو میں نے فوٹو دکھائے روس کے زانڈ کے، یہ امریکہ کے بھی یہی، مطلب وہ پرنٹ، وہ بہت کھلا نہیں بتاتے ہیں، لیکن امریکہ کے بھی ایسے ہی فوٹو ہیں کہ بڑی عمارتیں ہیں چاند پہ، اور چاند کے نیچے، زمین کے نیچے، چاند کے زمین کے نیچے بہت ہی بڑے شہر ہیں، بہت کئی سو شاید لیولز ہیں چاند کے نیچے.
یہ بہت ہی پرانا ہے. یہ عجیب بات ہے. ہمارے چاند حقیقت میں جیسے وہ ساٹرن کے وہ میمس اور تیتس جیسے چاند وہ ایک عام چاند نہیں ہے بلکہ ایک بڑے ٹیکنالوجیکل اسپیس شپ آپ کہہ سکتے ہیں. ہمارے چاند بھی حقیقت میں ایسا ہی ہے, صرف ایک چاند نہیں ہے. اچھا, رابن پٹرس سامی بتا رہے, O mankind, verily there has come to you the messenger Muhammad, peace be upon him, with the truth from your Lord, so believe in him. It is better for you. But if you disbelieve, then certainly to Allah belongs all that is in the heavens and the earth, and Allah is ever all-knowing, all-wise. ہاں, یس, میں یہ بھی مانتا ہوں اللہ از آل نوئنگ. یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. جو باتیں ہم کو پہلے معلوم نہیں تھا ان کو پہلے سے, اس کو پہلے سے, سب ہمیشہ سے اس کو یہ سب کچھ معلوم تھا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی. خانہ بدوش بتا رہے, You are the man people would be able to understand 50 years later. God bless you. میرے خیال میں یہ 50 سال نہیں لگے گا ان باتوں کو سمجھنے میں. عام لوگوں کو 5, 10, 20 سال کے اندر اندر یہ سب سمجھ میں آئیں گے لوگوں کو. یہ صرف کیونکہ ہمارے جو میڈیا ہے, جو میں نے پہلے کئی بار, میس میڈیا پوری دنیا کا, یہ ایک کبال یا زائنس کے ہاتھ میں ہے اور وہ حقیقت نہیں بتا رہے ہیں لوگوں کو. لیکن 5-10 سال کے اندر جب ٹی وی پہ اخباروں میں یہ جب باتیں آتی ہیں پھر سب لوگ سمجھیں گے. زیادہ مشکل نہیں ہے, 50 سال نہیں لگے گا, میرے کوئی شک نہیں ہے 50 سال نہیں لگے گا. پہلے کبھی میں سوچتا اتنا ٹائم ہو سکتا ہے, لیکن بس پچھلے مہینوں میں یہ پتہ چل گیا مجھے کہ یہ اتنا ٹائم نہیں لگے گا. 5 زیادہ سے زیادہ 20 سال لگے گا. لیکن کوری گڈ نے بتایا کہ یہ کم سے زیادہ سے زیادہ 5-7 سال میں یہ کھلا ایٹیز کے بارے میں یہ خبر پورا, مطلب اخباروں میں, ٹی وی پہ, اور مختلف حکومتیں کے صدر جو ہیں یا وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی ٹی وی پہ بتائیں گے لوگوں کو کہ ہم ایسے لوگ دوسرے غیر ایلین سے ہم ملے ہیں. یہ باتیں 50 سال نہیں لگے گا. اچھا, لائک احمد صاحب نے یہ بتایا یہاں کہ امیزون سے یہ اسینشن مسٹریز آپ کو مل سکتا ہے. ڈو وی گیٹ اے ویزا فار مون؟ پہلے جب امریکہ گئے تھے ناسا کے لوگ, ان کو ویزا نہیں ملا تھا, ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی, اس لیے وہ نہیں رہ سکا. لیکن جو سیکرٹ سپیس پروگرام ہے امریکہ کے اور دوسرے ملکوں کے بھی ہیں, بلکہ وہ سب مل کر ان کا مون بیس ہے چاند پہ. مطلب جیسے انٹارکٹیکا میں امریکہ کا ہے, روس کا ہے, جرمنی کا, فرانس کا ہے, شاید پاکستان کے بھی ہے, مجھے معلوم نہیں, بیس ہے انٹارکٹیکا میں. مختلف ملکوں کے بیس ہیں انٹارکٹیکا میں. تو ویسے ہی مختلف سیاروں کے بیس ہیں چاند پہ. تو امریکہ کو, دوسرے ملکوں کو, سیکرٹ سپیس پروگرامز کو اجازت ملی ہے کچھ سیاروں کے لوگوں سے کہ تم ہمارے اس علاقے میں رہ سکتے ہو یا ہمارے اس علاقے کے نزدیک تم ایک بیس بنا سکتے ہو. تو ایسے پہلے ویزا نہیں ملا, لیکن ناسا کو پہلے ویزا نہیں ملا, لیکن دوسرے سیکرٹ اسپیس پروگرامز کو ایسے اجازت مل گئی کہ وہ وہاں رہ سکتے ہیں, اس لیے وہ رہ رہے ہیں. اور کافی بڑے بیس بھی بنائی گئی ہے. امیزنگ انفارمیشن, بہت عجیب ہے یہ باتیں. محمد قاسم ضیاء, there are no concrete proofs for your claims, sir. These are all conspiracy theories that have been discussed for decades. Pakistanis are already deluded by a lot of conspiracy theories. It has become a national pastime. So please don't show this path to already confused people who listen to you. نہیں, یہ conspiracy theories نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اور آپ, میں نے جو وہ کتاب بتایا مائیکل سالہ کا, Insiders Reveal Secret Space Programs and Extraterrestrial Alliances,
اس کتاب میں کافی ڈیٹیلز، اور اس کے علاوہ میں نے بتایا ولیم ٹامکنز کے بارے میں. ولیم ٹامکنز ایک انجینئر تھا جو یو ایس نیوی میں کام کرتا تھا، اور یہ 50-60 سال پہلے کی بات ہے. وہ اسپیس شپس کی ڈیزائنر تھا. تو اس کے بہت پروف ابھی نکل گئی ہے، بس پچھلے سال، ایک سال بھی نہیں ہوا کہ ان کی کتاب بھی نکلا ہے، سلیکٹڈ بائی ایکسٹرا ٹریسٹریلس. تو اس کتاب میں کافی ثبوت، کافی پروف ہے کہ یہ ایک کنسپیرسی تھیوری نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت ہے. جو میں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں کچھ غلطیاں کی، لیکن یہ تقریباً پوری باتیں جو میں بتا رہا ہوں یہ صحیح ہے. یہ کنسپیرسی تھیوری نہیں ہے، یہ کنسپیرسی فیکٹ ہے. تو وہ کتابیں اگر آپ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حقیقت ہے. اور ابھی دیکھ رہا ہوں کوئی اچھے سوال ہیں. اور امتیاز بلوچ، ہیلو سر. تو اس کا مطلب ہے ایلین آپ کا وجود رکھتے ہیں، ایلین اپنا وجود رکھتے ہیں. ہاں، ایلین وجود میں ہیں. شاید آپ نے پہلے نہیں دیکھا، میں خود ملا ہوں ای ٹیز سے جب میں 9 سال کا تھا پہلے بار. میں ابھی دوبارہ نہیں بتاؤں گا، لیکن آپ میرے ویب سائٹ پہ allintelligentlife.com آپ وہاں جائیں، وہاں کچھ اور باتیں بتائی گئی ہیں کہ یہاں کہ وہ اپنے وجود رکھتے ہیں مختلف قسم کے. اور اگلے ہفتے ہم ان سب کے بارے میں بات کریں گے ڈیٹیل میں کہ کون سے ای ٹیز ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کے وہ کیسے دکھتے ہیں. کافی بالکل انسان جیسے یا تقریباً انسان جیسے دکھتے ہیں. کچھ شکل تھوڑا الگ ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے تقریباً ہر ایک ای ٹی جو ہے اس کے سیر ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، انسان جیسے ہیں. مطلب شاید ہیومن نہیں ہے لیکن ہیومنوئڈ ہے. تو شاہد حسین آگے پوچھ رہے ہیں have you seen any proofs in Quran of existence of other creatures on other planets and stars. ہاں، بلکہ کافی مہینے پہلے میرے کچھ فیس بک فرینڈز نے کم سے کم قرآن کے 10-15 آیات نکالے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسرے سیارے پہ دوسرے قسم کے کافی لوگ بھی ہیں. اور سب جانتے ہیں فرشتے کیا ہیں، فرشتے دوسرے سیارے پہ رہتے ہیں، یہاں اس سیارے پہ نہیں ہیں. تو بے شک دوسرے سیاروں پہ لوگ رہتے ہیں، اور وہ انسان سے تھوڑا سا فرق ہو سکتے ہیں یا کافی فرق ہو سکتے ہیں. لیکن عام طور پر 2 آنکھ ہوتے ہیں، 2 کان، 2 ناس ہوتے ہیں، 2 کان ہوتے ہیں، منہ. تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر انسان ہم ہیومنوئڈ ہیں. سائمہ عزیز مرزا پوچھ رہا ہے if we are eternal why God knows all and we don't know all. کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں، تو وہ سب کچھ جانتا ہے، ہم تھوڑا کچھ جانتے ہیں. اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. کیونکہ we are eternal مطلب اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم کو سب کچھ جاننا ہوگا. we are eternal، ہاں ہم کبھی مریں گے نہیں. مطلب جسم ختم ہو جائے گا لیکن ہم ختم نہیں ہو جائیں گے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم کو سب کچھ جاننا پڑتا ہے. شاہد حسین، سائمہ how you can you compare us with creator. ہاں کافی فرق ہے. مطلب سب کچھ کہاں سے آیا ہے؟ کیا تم نے سب کچھ بنایا؟ نہیں، ہم نے سب کچھ نہیں بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا تو ہم اس کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ہم بہت طاقتور ہو سکتے ہیں، وہ ہمیں طاقت بنا سکتا ہے، لیکن ہماری طاقت ہمیشہ اس سے ہی آتا ہے، ہماری طاقت اس سے ہی آتی ہے. تو ابھی میں دیکھوں گا ٹائم کیا ہوا. تو تقریباً 45 منٹ ہو گیا. شاید یہ کافی بات ہے آج کے لیے. تو 1-2 بات میں بتاؤں گا. انگریزی میں نے پہلے بتائی کہ کل امریکہ میں مطلب اتوار کو یہ
ڈے لائٹ سیونگز ٹائم جو امریکہ میں ہوتا ہے ختم ہو جائے گا، تو 1 گھنٹہ فرق ہوگا. مطلب میں اسی 6:30 بجے صبح رکھوں گا کلاس اپنے، لیکن یہ پاکستان میں یہ ٹائم 7:30 بجے شام کو ہو جائے گا. کل سے یہ شفٹ ہو جائے گا. تو پرسوں میرا کلاس ہے، کل میرا کلاس نہیں ہے، اتوار ہے. پرسوں صبح یہاں 6:30 بجے شفٹ ہو جائے گا، اور 7:30 بجے ہو جائے گا کلاس پاکستان میں 7:30 بجے شام کو. اور یہ گرینچ مین ٹائم، کیونکہ دوسرے ملکوں میں بھی لوگ اس کو رکھتے ہیں. گرینچ مین ٹائم ابھی 1:30 بجے سے یہ کلاسیں شروع ہو رہے ہیں، 1:30 بجے اور دوپہر کو، اور ابھی یہ 2:30 بجے ہو جائے گا گرینچ مین ٹائم. اچھا، او ویٹ، سعد قریشی بتا رہے بند ابھی نہیں کرو. شجاع الدین قریشی پوچھ رہے ہیں واٹ از دا ریالٹی آف اٹلانٹس. ہاں، اٹلانٹس کے بارے میں بھی میں نے بات کی ہے اسی کلاس میں پہلے، کچھ شاید پچھلے ہفتے یا 2 ہفتے پہلے. اٹلانٹس جو اٹلانٹک اوشن کے علاقے میں تھا، بہت بڑا وہ سویلائزیشن تھا، اور وہ ابھی اس کی کافی ثبوت بھی ہے کہ پیرامڈز بھی ملا ہے اٹلانٹک سمندر کے نیچے. اب مجھے یاد نہیں ہے کتنے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، شاید 10,000، مطلب کافی ہزار سال پہلے اٹلانٹس ختم ہو گیا تھا. تو پلیٹو، مطلب گریک جو فلاسفر ہے، اس نے اٹلانٹس کے بارے میں بات کی تھی. تو یہ ایک حقیقت ہے، صرف اس کو چھپانے کے لیے کبال نے بتایا یہ سب فریبی ہے، نہیں حقیقت ہے اٹلانٹس. will I become an alien after my death؟ عدنان واسم صاحب پوچھ رہا ہے. شاید یہ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے ہم، اگر مطلب جہنت کیا ہے، جہنت کہاں ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہنت ایک دوسرے سیارہ ہے، تو جو وہاں رہتا ہے وہ ایلینز ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ ہی ایک ایلین بنیں گے مرنے کے بعد. یہ بات، ان باتوں کو سمجھنا میرے لیے بھی بہت مشکل ہے، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے اس چاند پہ، مارس پہ، سیٹرن اور جوپیٹر کے چاندوں پہ لوگ ہیں، اور امریکہ اور دوسرے ملکوں کے لوگ ایسٹروناٹس جہاں وہاں جا چکے ہیں. یہ سب باتیں چھپائی گئی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے. اوکے، بہت بہت شکریہ. امید ہے یہ جو آپ کو سائنس فکشن لگتا ہے یہ سب باتیں، آپ ان کتابوں کو ضرور پڑھیں. یہ اسینشن مسٹریز کتاب بائی ڈیوڈ ولکاک ہے، اور شاید سب سے ضروری ہے، جس کو پڑھنے سے آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب کچھ عجیب چیزیں کیسے ہوئی. اس میں جرمنی کے سیکرٹ اسپیس پروگرام کے بارے میں بات بتائی گئی ہے، وہ کیسے شروع ہوئی، اور امریکہ کے سولر وارڈن پروگرام اور انٹر پلانیٹری کارپوریٹ کنگلامریٹ جو مختلف ملکوں کے پروگرام ہے، جو چاند پہ اور دوسرے ستاروں کے سیاروں پہ. ان کتابوں کو آپ ضرور پڑھیں. وہ ہے Insiders Reveal Secret Space Programs and Extraterrestrial Alliances by Michael Salla Salla. اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیں، پھر یہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا آپ کو. یہ سائنس فکشن نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. This is history. اوکے، شکریہ. اللہ حافظ.